अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकार अहमद और इस वक्त मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठा हूँ। और ये हकीकी में मानों में जो है ये टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं। मुझे जब पता चला कि मुझे इनके साथ प्रोग्राम करना है तो मेरे जो एक्सप्रेशंस थे वो वाओ एक्सप्रेशंस थे। और वाओ एक्सप्रेशंस इसलिए थे कि मैं बड़ा एक खुशी महसूस कर रहा था कि वो मेरा जो छोटा बेटा है वकास, जिसकी उम्र 5 साल है, और एक छोटा बेटा उमर जो है 2.5 साल का है। तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा था कि मैं जाके तो तस्वीरें जो है वो लूँगा इन सेलिब्रिटीज़ के साथ, बच्चों के साथ। तो ये हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का यकीनन मकाम है कि हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम यानी कौमी फ़ुटबॉल टीम की नायब कप्तान और पाकिस्तान आर्मी की जो फ़ुटबॉल टीम है उसकी कप्तान मलका नूर हैं, और अनीता करीम जिनका अभी हाल ही में जो सिंगापुर में जिन्होंने फाइट में जो जीती, और उसके बाद जब जैसे हुंजा आई तो एक बहुत ही फ़कीदुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल इनका हुआ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। तो हम थोड़ी सी गुफ्तगू इनके साथ करेंगे ताकि हमारी जो बाकी बच्चियां हैं और उन सबको इंस्पिरेशन हो। मेरा मलका कोई ज़्यादा फुटबॉल के साथ मतलब मुझे इतनी उसकी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, तो मुझे ये बताइए कि आप किस पोजीशन पे खेलती हैं? मैं सेंटर मिडफील्ड खेलती हूँ। और ये बताइए कि आप कौमी टीम से कब से वाबस्ता हैं? 2010 से। 2010 से। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा कौमी लेवल पे? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ऑब्वियसली किसी भी गेम में, किसी भी चीज़ में बहुत फख्र की बात होती है। तो जितना टाइम अभी तक चल रहा है माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। जबरदस्त। तो जिस तरह ग्रीन कलर होता है, जिस तरह ग्रीन कैप होती है क्रिकेट में, हाँ। इसलिए कि आपका भी इस तरह होता है? जी, ग्रीन कलर मिलता है सबसे पहले जब आपको पाकिस्तान कलर मिलता है, ब्लेजर पहनाते हैं हमें। तो हमें मिला है 2010 में और बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा। यानी आप कौमी लेवल पे 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रही हैं और बहुत बड़ी बात है। अनीता, आपके एक्सप्रेशंस क्या थे जब आप बिल्कुल उस ब्रिज पे थी जहाँ से हुंजा स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपने जब गाड़ी भी देख लिया होगा कि कितनी दुनिया आई हुई है, तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? मैं सोच रही थी कि सिर्फ जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है वो मुझे रिसीव करने आएंगे। जब मैं पहुंची तो मंजर ही कुछ और था। सारे लोग जमा हुए थे मेरे लिए, जिनको मैं नहीं जानती थी वो भी आए हुए थे। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरे लिए वहाँ पर आए और मुझे रिसीव की। ज़बरदस्त। और ये बताइए कि जब आपने फाइट से जब स्टार्ट हुई तो आपको कोई डर या कोई खौफ या आपकी क्या था कि नहीं आपने किस तरह जीतना है, और वो उस वक्त तासुरात क्या थे? नहीं, मेरे अंदर भी हुंजा का ये खून है, तो मुझे इतना डर नहीं लगा क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत सख्त हुई थी। उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की थी कि एक शहर से दूसरे कंट्री जाके तो वहाँ ट्रेनिंग करके अपनी फैमिली से दूर, तो मुझे पता था कि मैं जीत के ही जाऊंगी। उस फाइट के दौरान कुछ जगहों पे आपको टफ टाइम मिला? हाँ, मुझे बहुत टफ टाइम मिला क्योंकि वो मुझसे हाइट में भी बड़ी थी हाँ। और उसका वेट भी 3-4 किलो मुझसे ज्यादा था। तो मैं टेक्निकली उसके साथ जा रही थी, तो वो बीच बीच में मुझे कंफ्यूज करने के लिए या मुझसे कोई गलती निकालने के लिए मेरी तरफ हंस रही थी। तो मैंने कहा इस ओके, मैं आपको पंच से ही जवाब दूंगी। जबरदस्त। आप जब अपने इस इलाके में वापस आई तो जो आपकी फ्रेंड्स हैं या सहेलियां हैं, तो किसी ने मतलब फाइट की, आपको ऑफर की कि हम हमारे साथ लड़ो? नहीं। अच्छा। ये सारी डर गई। ये सारी डर गई। नहीं, शायद पता नहीं क्योंकि मुझे आर्म कलेक्टर्स के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आपने जो 2010 से ऑनवर्ड हैं तो आपने बड़े बड़े जो खवातीन प्लेयर्स हैं उनके साथ मुसलसल आप खेलती रही हैं। शलैला बिलोच के हवाले से आपकी कोई याद, या उनके साथ भी आप खेली हैं? शलाला के साथ स्टार्टिंग से ही खेल रही हूँ। मैं नेशनल टीम जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान 2010 में ही गई थी रिप्रेजेंटेशन के लिए सेफ कप में बांग्लादेश, तब से ही शल के साथ ही थी, और वो सबसे छोटी लड़की हमारी नेशनल टीम में थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा उसके साथ, और अभी भी जब पिक्चर्स देखते हैं तो वो सारी मेमोरी दोबारा आ जाती है। बहुत अच्छी प्लेयर थी, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेयर थी वो। एग्जैक्टली। और हम सब बड़े शौक में चले गए थे। हाँ, बस लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आप इतनी प्लानिंग करते हो और फिर ऑल ऑफ सडन बहुत डिफरेंट हो जाता है। आप थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल है, आप तो देना चाहें तो ठीक है। मतलब पाकिस्तान में ओवरऑल फुटबॉल के साथ बड़ी ज्यादती हुई है अपर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और वो बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई।
یہ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو میل یا نیشنل ٹیم ہے. تو یقیناً جب ادھر اتنی زیادہ زیادتی ہو رہی ہے یا وہاں پہ اس طریقے سے فیسلٹیز کا کم ہے یا پلیئرز کا خیال نہیں رکھا جاتا یا مطلب بہت زیادہ اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی, تو خواتین کی فٹ بال ٹیم کا تو بالکل ہی مطلب صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو میل کی ٹیم کے ساتھ جو پرابلمس ہوتے ہیں, میل کی ٹیم کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ سامنے آتا ہے, لیکن فیمیل کو زیادہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن 2010 کے بعد جب ہم سیف کپ میں گئے, ہم سیمی فائنل تک گئے اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے جو لوگوں کے اندر اویئرنیس لانا اسٹارٹ کیا کہ پاکستان نیشنل ٹیم ہے اور ہمیں ٹریننگ دو, ہم آگے جا سکتے ہیں, ہم میل کے کمپیٹ کر سکتے ہیں برابر برابر. لیکن اب آگے آتے آتے جیسے 2014 میں پاکستان میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں سیف کپ ہوئی تھی فیمیلز کی, ہم نے ہوسٹ کیا تھا. اس کے بعد فیڈریشن ختم ہو گئی, میل کو جو تھوڑا سا میل ٹیم کی ابھی بھی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے, لیکن فیمیل کو بھی کوئی کافی ٹائم سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب شالیلا کی بہت غیر متوقع جو وفات ہوئی تو اس پہ جو اسلام آباد میں ایک میچ کنڈکٹ کروایا تھا تو وہ ٹیم نے مل کے خود کروایا تھا, لیکن اس میں فیڈریشن نہیں تھی, وہ شرٹ نمبر کے حوالے سے شرٹ نمبر ہم نے شلائلہ کے شرٹ نمبر جو ہے اس کو ریٹائر کر دیا. نیشنل ٹیم میں ابھی نو لانگر اٹس لائک اویلیبل 7 نمبر کو ہم نے, لیکن یہ کام فیڈریشن کا یا اداروں کا تھا, ہم پلیئرز نے وہ مل کے کیا تھا. مجھے بالکل بہت اچھی طرح یاد ہے. جی انیتا یہ بتائیے کہ جو پاکستانی خواتین ہیں ان کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پروفیشنلی کوئی وہ فائٹ کریں باہر جا کے, لیکن اس کے ساتھ یعنی جس طریقے سے ہم گٹار سیکھتے ہیں یا رباب سیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ کے سیکھتے کہ ہم نے صرف لائک پیسے کمانے ہیں یا پروفیشن, کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ بینکر ہو سکتا ہے آپ کوئی اور پروفیشن ہو, لیکن یہ پیرل چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم بھی کرتی ہیں اور بہت ساری چیزیں. مکس مارشل جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کے مطلب پرسپیکٹیو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے. مکسڈ مارشل آرٹ مینس سیلف ڈیفینس, جو کہ خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ جس طرح سے ہریسمنٹس ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ, یہ پاکستان میں نہیں ہوتا بلکہ پورے ورلڈ میں اس طرح ہوتا ہے, اور پورا ورلڈ اسی کے پیچھے یہ کام کر رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی سیلف ڈیفینس سیکھ رہی ہیں. اور ہمارے یہاں لائک ابھی آنے لگے ہیں خواتین اور یا ڈر کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا معاشرہ انہیں جانے نہیں دے رہا, اجازت نہیں دے رہا کہ اس طرح کی چیزیں سیکھنے کے لیے. لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ کتنا فیمیلز کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک تو ان کو سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے, دوسرا کہ ان کو کانفیڈنس بلڈ اپ کرتا ہے. اور جب تک خواتین کے پاس یا کانفیڈنس نہیں ہو وہ کسی بھی کام میں آگے نہیں جا سکتی, کسی بھی فیلڈ میں وہ آگے نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, جو آپ کا مکس مارشل ہے مجھے اس کی زیادہ ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا کہ آپ فائٹ کس طریقے سے کرتی ہیں, لائک اٹس ا مکس ٹائپ آف تھنگ, اٹس ا فری اسٹائل. اس میں آپ کی اسٹرینتھ کس چیز میں ہے, لائک پنچ میں ہے یا کس چیز میں ہے جو آپ کی یہاں مضبوط ہے؟ ہم ہر چیز کو یعنی کہ صحیح سے پریکٹس کرتے ہیں, چاہے وہ گراؤنڈس کا ہو, چاہے وہ پنچ کا ہو, چاہے وہ کک کا ہو, کیونکہ کوئی بھی سچویشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے, کسی بھی چیز میں آپ کمزور پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم ہر وہ چیز کور کرتے ہیں جو فائٹس کے اندر ہوتی ہے. اس میں کوئی فلائنگ کک ٹائپ کی چیز ہوتی ہے؟ وہ ہر چیز ہوتی ہے, فری اسٹائل. آپ ایلبو بھی مار سکتے ہیں, نی بھی مار سکتے ہیں, گراؤنڈ پہ گرا کے ایلبو مار سکتے ہیں, دانت وہ گرا سکتے ہیں. جی جی سب کچھ بڑی خوفناک چیز ہے. مطلب یہ بالکل اس طریقے سے جب پولو ہم نے دیکھی مطلب لاہور میں یا مختلف جگہوں پہ, تو وہ کیونکہ ہم نے یہاں کی پولو دیکھی ہوئی تھی فری اسٹائل جو پولو ہے, تو وہ پولو دیکھ کے ہم نے کہا یار یہ پولو کھیل رہے ہیں. تو پولو تو یہ ہوتی ہے جس میں آپ دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی مطلب ایک خوفناک میرا تو تجربہ تھا اس پولنگ کو اپنا پولو کو دیکھنے کا. فٹ بال کے حوالے سے پاکستان میں کہاں کہاں ٹیلنٹ ہے خواتین کے حوالے سے؟ ہاں ویسے پاکستان نیشنل ٹیم میں سب سے زیادہ ہم گلگت والی لڑکیاں. اچھا, کیونکہ فٹ بال میں اسٹیمنا بہت چاہیے ہوتا ہے. پہاڑی لڑکیوں میں اسٹیمنا آلریڈی ہوتا ہے کیونکہ ہم پہاڑوں کے بیچ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے ہر جگہ سے ہے, کراچی, بلوچستان, لاہور, پنجاب ایریا سے ہیں, لیکن جو سب جان والی ہیں وہ حفصہ والی ہیں. یہ میں بہت پراؤڈلی کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں. کوئی شک نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ پہاڑوں میں بھی وہ پہاڑی علاقے جہاں پہ ایجوکیشن ہے اور جہاں پہ خواتین کو آزادی ہے, باقی تو اس طرح نہیں ہے. تو مطلب جس طریقے سے ہمارا فٹ بال میں دیکھا گیا ہے کہ میل کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح لیاری ہے یا بلوچ جو ہے وہ کافی اس معاملے میں بلوچی یا ان میں یہاں بہت زیادہ ہے, پھر یہ ہمارا مطلب نارتھ آ جاتا ہے.
یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ فٹ بال بہت اچھا ہے. میل کے بارے میں میرے خیال سے میلز ہنزا کے بھی ہیں, مجھے نیشنل ٹیم کے بارے میں زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جتنے کلبس وغیرہ, اور اب انڈر 16 میں, انڈر 23 انڈر 16 میں کراچی سے جو کہ یہاں ہنزا کے ہی ہیں اور وہ نیشنل ٹیم کے اندر ہیں, میرے خیال سے ابھی ادھر بھی ہیں, لیکن میلز کے بارے میں زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. شمشال کی بھی کوئی فٹ بالر ہیں آپ کے ساتھ؟ شمشال, وہ شمشال میں نیشنل ٹیم میں نہیں ہے, بٹ وہ ہمارے ساتھ کلب میں کھیل چکی ہیں. ان کا نام وہ غالباً سکھاتی بھی ہیں, ٹرینر بھی. ہاں, انہوں نے شمشال میں ٹورنامنٹ کرایا تھا فٹ بال کا, کرشمہ سمیرا عنایت جی جی جی, بہت اچھا, بڑے کامیاب رہا تھا. آپ نہیں گئی تھی اس میں؟ نہیں, میں اسلام آباد میں تھی, میں تھوڑا سا. تو آپ کا یہ بھی تو ایک فرض بنتا ہے نا کہ جہاں پہ ایک طرف تو آپ نے مطلب لائک آپ نے ایک اوج دیکھا ہے, نیشنل ٹیم تک پہنچی, جی جی, تو یہاں پہ اب آپ کیا کر رہی ہیں کہ تاکہ اور آپ کی جو ابھی ریسنٹلی میں کر رہی ہوں کام اپنی کمیونٹی میں, میں جاتی ہوں کیمپس وغیرہ میں جاتی ہوں, لیکن 1 سال ہو گیا آئی واز آف فیلڈ کیونکہ میرا بیٹا ہوا ہے, اس لیے. تو جب وہ لوگ کرا رہے تھے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, اور میرا دل بھی تھا آنے کا یہاں پہ, کیونکہ کافی ٹائم سے نہیں آئی تھی, لیکن وہ میرا پریگنینسی والا جرنی تھا تو اس وجہ سے میں ٹریول نہیں کر سکتی تھی. اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی ہنزا میں ایک پروجیکٹ کرایا تھا, وہ کیونکہ میں انیتا لوگوں کے ساتھ فائٹ فورٹریس میں بھی ہوتی ہوں, تو میں اور میرے ہسبینڈ نے سیلف ڈیفینس والا اور ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں یہاں پہ کیمپ کرایا تھا, لیکن اس میں بھی میں نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ جرنی پریگنینسی کی جرنی کی وجہ سے. تو اب میں واپس آ گئی ہوں, تو انشاءاللہ میں. آپ نے ویسے کھیلتے تو دیکھا ہے نا یہاں کی خواتین کو, کھیلتے دیکھا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹیلنٹ آئے گا اور مزید یہاں سے؟ جب میں نے کھیلنا سٹارٹ کیا تھا, ہم ٹوٹل آئی گیس پورے پاکستان سے 6 or 7 میکس لڑکیاں تھیں جو فٹ بال جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا, لیکن اب جب چیمپئن شپ میں آتے ہیں لڑکیاں, کیونکہ گلگت بلتستان سے بھی لڑکیاں آتی ہیں, دوسری کمیونٹی سے, لائک مین گلگت سے زیادہ نہیں آتی ہیں, ہنزا سے لڑکیاں آتی ہیں, اور میں ان کو دیکھتی ہوں کھیلتے ہوئے, تو آئی فیل سو پراؤڈ کہ لائک آئی ایم ون آف دا پائنیئرس جنہوں نے فٹ بال اسٹارٹ کیا تھا ہنزا میں. اور ابھی جب لڑکیوں کو دیکھتے ہو صحیح جان, کیونکہ یہاں پہ اتنے ٹریننگ کیمپس نہیں ہوتے ہیں, تو ٹیکنیک کے بارے میں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو باڈی ٹیکل کرتی ہیں, بال مارتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ مطلب اگلی دفعہ ٹرائلز نیشنل ٹیم کے لیے چاہیے ہو تو ہم ہنزا جانا چاہیے. زبردست. انیتا, آپ بتائیے کہ آپ کا جو یہ مکس مارشل ہے, اس میں بھی آپ ٹیلنٹ دیکھتی ہیں ہنزا کے اندر, یا کوئی اور ہیں خواتین جو مزید آ رہی ہیں آپ کے بعد؟ جی ضرور, ظاہر ہے, کیونکہ شاید ان کو ٹائم نہیں ملتا اور اس کے لیے سیکریفائز زیادہ کرنی پڑتی ہے اور زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہنزا سے بہت سی خواتین آئیں گی, اور آئی تھنک یہاں پر ایک اکیڈمی بھی ہے فائٹ فورٹریس کے نام سے, ایک برانچ بھی یہاں پر ہے جہاں پر بہت سی خواتین چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ٹریننگ کر رہی ہے, اور وہ آگے جائیں گے انشاءاللہ. ہنزا میں اسپورٹس جو ہے وہ کس حد تک کردار, یہ دونوں سے سوال ہے, جو ایک سٹریس بڑھ رہا ہے ایجوکیشن کا اور سوسائڈل ٹینڈنسی بھی نظر آ رہی ہے, اسپورٹس کتنا رول پلے کر سکتا ہے؟ پہلے انیتا آپ بتا دیں. اسپورٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو, لائک سوسائڈس کا یہ ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی یعنی کہ گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آگے جا کے کیا بنیں گے. لائک جب وہ بڑی ہوتی ہے یا بڑا ہوتا ہے, ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو کیل کر کے پھر اپنے پیرنٹس کے جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ پھر اب سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو ایک اسپورٹس ایسا چیز ہے, اگر آپ اسٹریس میں ہیں, اسپیشلی مکسڈ مارشل آرٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو اسٹریس لیتے ہیں اور آ کے ٹریننگ کر لیا اور تھکاوٹ جب ہوتی ہے تو فضول چیزیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. تو مکس مارشل آرٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اسٹریس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے. فٹ بال فٹ بال بھی امپورٹنٹ ہے. میں یہی بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اسپورٹس فزیکل فٹنس کے علاوہ وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ آفس لائف, پھر آپ ایجوکیشن, پھر گھر کا ماحول, مطلب ایک بندے کے لیے اس کے ارد گرد کے سراؤنڈنگ بہت میٹر کرتا ہے. اور جب وہاں سے وہ بہت فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ اسپورٹس کے اندر ان ہونا چاہیے اس کو, میرے خیال سے. کیونکہ میں اپنی ایگزامپل دوں کہ میں جتنا بھی اسٹریس لوں, لیکن جب میں فیلڈ کے اندر جاتی ہوں میں بھول جاتی ہوں کہ باہر کی کوئی بھی دنیا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ مینٹلی آپ نا
ایک شغل میں چلے جاتے ہو کہ آپ بھول جاتے ہو باہر بھی کوئی دنیا ہے, تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے باہر نکل کے, ایک فریشنس دیتا ہے کہ اگلے دن اٹھ کے کام کر, اچھا ٹھیک ہے کام کریں, لیکن ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بھائی وہ ٹائم بھی ہے جب میں یہ سب بوریت والی چیزیں چھوڑ کے جو ہے نا اپنا آپ جو ہے نا ریفریش کر سکتا ہوں. زبردست. ہنزا میں جو خواتین کا مقام ہے, ایک اچھا سفر ہے اور تیزی سے سفر جاری ہے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ ہمارا باقی جو پاکستان ہے اس میں بھی, مطلب آپ خواہش تو کرتی ہوں گی نا کہ یہ سارا پاکستان ایسا ہو جائے اور خواتین آگے نکلیں؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ جس طرح ہنزا میں عورتوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کہ لٹرلی ہمارے ہنزا میں مطلب ان ایکسپلینیبل ایک ٹریٹمنٹ ہے عورتوں کے لیے. ان کو پتا ہے کہ مرد بے شک آفس میں کام کرتے لیکن باقی کھیتی باڑی ہوتی ہے, گھر کا کام ہوتا ہے, مال مویشی ہوتا ہے, سارا عورتیں سنبھالتی ہے, وہ زیادہ ایکسٹرا ورک کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کی قدر یہاں کے مرد کرتے ہیں. اور پنجاب سائڈ پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, وہ ہر بندے کی وش ہوتی ہے کہ جو ہے نا لڑکی کو بھی تھوڑا ریکگنائز کیا جائے, عورت کو تھوڑا ریکگنائز کیا جائے. اور سب سے خوبصورت جو چیز مجھے یہاں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ماڈرن, ایک بڑی اچھی اپروچ خواتین کے حوالے سے, اور دوسری طرف وہ بڑی ٹریڈیشنلسٹ بھی ہیں کہ اپنی روایت جو ہے اس کو بھی رکھتی ہیں, اور وہ کیپ بھی ہے اور وہ سارا, مطلب وہ اس کو بھی بڑا آنر کرتی ہیں. جی جی, میں اب دونوں کا بے حد شکر گزار ہوں, مطلب یہ اٹس ریئلی آنر فار می کہ آپ کے ساتھ بیٹھنا, آپ کے ساتھ بات کرنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اور آپ جو ہے وہ بنے ایک ایسا, مطلب آپ نے جو بھاری پتھر ہیں وہ آگے سے ہٹا دیے, اب راستہ ہموار, اب پیچھے خواتین جو ہیں آپ نے ان کے لیے راستہ ہموار کر دیا. اب ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, بس فالو کر کے آ جائیں, کیونکہ بھاری پتھر آپ لوگوں نے اٹھا دیا. تھینک یو ملکہ نور, تھینک یو ویری مچ انیتا کریم. ناظرین تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا کہ جو ہنزا میں جو خواتین ہیں وہ کس طریقے سے مختلف فیلڈز میں, تو یہ تو ایک فٹ بال کی فیلڈ ہے, مکس مارشل کی فیلڈ ہے, اس کے علاوہ بھی مختلف فیلڈز میں, کرکٹ میں بھی غالباً ہنزا کی خواتین ہیں, نیشنل ٹیم میں, اس کے علاوہ مطلب ایجوکیشن کی فیلڈ ہے, ہر فیلڈ میں خواتین. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے مرد نے ان کو, ان کے اندر اعتماد دیا ہے, اور وہ دونوں جو ہیں وہ اس سوسائٹی میں لائک یہ جو 50% کا جو پورشن ہے خواتین کا, وہ بھی اتنا ہی ایکٹیو ہے جتنے کہ مرد حضرات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہنزا جو ہے وہ پاکستان میں تھوڑا مختلف نظر آتا ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ وقت جلد آئے جو پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا سا ہنزا ہو. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.